रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही कुरान पाक की ये एक सूरत जरूर पढ़ लेना। घर का कोना कोना अल्लाह के नूर से चमक उठेगा और हर तरफ से अल्लाह की रहमत पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेगी। पूरा घर अल्लाह की रहमतों के हिसार में आ जाएगा और फिर ऐसे घर पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें पूरा साल बरसती रहती हैं। ऐसे घरों का बच्चा बच्चा ईमान के नूर से मुनव्वर हो जाता है। जिस घर में कुरान पाक की इस सूरत की तिलावत रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के आगाज से ही शुरू कर दी जाती है। नाज़रीन इकराम, हम सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हमारे करीम आका खातमुन नबीयीन सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है। कतई नजर इसके कि इस महीने की कौन सी तारीख में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्योंकि तवारीख में उलमाए कराम का इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक ये तारीख 12 रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का पूरा महीना नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बायस खास फजीलत और अहमियत का हामिल महीना है और बुजुर्गाने दीन इस महीने को अल्लाह की एक खास रहमत मानते हुए अपनी पूरे साल की रियाजत का मंबा और मरकज तस्लीम करते हैं और इस महीने की फजीलतों से बेशबहा फायदे और इनामात हासिल करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में कुरान पाक की एक ऐसी बाबरकत सूरह मुबारका पेश करेंगे कि अगर कोई शख्स इस सूरह मुबारका को रबीउल अव्वल के महीने के आगाज से ही थाम लेगा, यानी जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए तब से ही सूरह मुबारका की तिलावत को अपना शियार बना लेगा, तो ऐसे शख्स का घर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का मरकज बन जाएगा, जहां से अल्लाह की रहमतें और बरकतें दूसरे आस पास के घरों को भी अपने हिसार में ले लेंगी और ऐसे घर के अफराद की तमाम दिली ख्वाहिशात और हाजात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत हासिल कर लेंगी। निहायत ही बाबरकत सूरह का अमल बताएंगे और इसको पढ़ने का यानी इसके वजीफे का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका भी बताएंगे, क्योंकि उमूमन हम लोग छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारे वज़ाइफ पुर तासीर नहीं रहते और फिर हम शिकवा करते हैं कि हमारे किसी वजीफे से हमें कोई फायदा हासिल नहीं हो पा रहा। याद रखें कि माह रबीउल अव्वल का शहनशाही वजीफा आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि जिसकी बदौलत अगर लाखों और करोड़ों लोग भी फैज़याब होना चाहें तो अल्लाह के घर में कोई कमी नहीं। इस बाबरकत महीने में ये वजीफा करने वाला इंशाअल्लाह फकीर से मालदार हो जाएगा, उसके घर पर अल्लाह की रहमत रिस्क बनकर बरसेगी और घर का बच्चा बच्चा लाखों और करोड़ों का मालिक बन जाएगा। पूरी तवज्जो और ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो का एक एक लफ्ज देखने और सुनने वाले पर भी अल्लाह की रहमतों और नेमतों की बरसात होने लगेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मदीना की फिजा में रबीउल अव्वल का मौसम था। बागों की खजूरों के खोशे झूल रहे थे, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर एक दुख भरा बोझ था। ओहद की आजमाइश अभी ताजा थी और चंद रोज पहले बहरे माउना का सानिहा पेश आया था, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जनों सहाबा शहीद हो चुके थे। इन हादसात के बाद एक और जिम्मेदारी सामने आई। कबीला बनु कलाब के दो अफराद गैर इरादी तौर पर मुसलमानों के हाथों मारे गए थे और उनकी दियत अदा करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मदीना के यहूदी कबीले बनु नजीर से मदद ली जाए, क्योंकि उनके पास मालो ज़र था और मुसलमानों से उनका मुआहदा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद बरगुज़ीदा सहाबा यानी सैयदना अबू बकर, उमर, अली और दीगर चंद असहाब रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ बनु नजीर की बस्ती में तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर कबीले के सरदारों को सारी बात बताई और फरमाया कि दियत अदा करने में साथ दें, तो उन्होंने बज़ाहिर तैयारी का इकरार किया और अर्ज किया,
آپ تشریف رکھے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور صحابہ بھی پاس بیٹھ گئے۔ یہودی سردار اندر چلے گئے، لیکن اندرون خانہ جو صلاح و مشورہ ہو رہا تھا وہ کوئی خیر کا منصوبہ نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بہانے محبوب خدا علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ گھر کے چھت سے ایک بھاری پتھر گرایا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو جائے۔ اسی لمحے جب سردار سازش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں سرگوشی کی، اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، فوراً یہاں سے اٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھے اور بغیر شور و ہنگامے کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس خیانت کی خبر دی۔ دل زخمی تھا مگر آنکھوں میں جلال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بد عہد لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مصلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ یہودیوں کے نام پیغام بھیجا کہ وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں، لہٰذا 10 دن کے اندر مدینہ چھوڑ دیں۔ بنو نذیر کے بعض لوگوں نے اس نصیحت کو قبول کرنے کا ارادہ کیا، مگر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا اور کچھ قبائلی سرداروں نے انہیں بہکایا اور کہا، ہم 2000 آدمی تمہاری مدد کو بھیجیں گے، تم قلعوں میں ٹھہرے رہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کرنا، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شیطان نے انہیں فریب دیا، انہوں نے مغرور ہو کر جواب بھجوایا، ہم اپنے گھروں سے کہیں نہیں جائیں گے، تم جو چاہو کر لو۔ یہ پیغام سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا نام بلند کیا اور فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے انتظام کے لیے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر فرمایا اور علم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر کے لشکر کو تیار کیا۔ مدینہ سے باہر نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عزم اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی اپنے رسول کے ساتھ تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بنو نذیر کے پاس مضبوط قلعے اور کھجوروں کے باغات ہیں، وہ بظاہر جنگی اعتبار سے زیادہ محفوظ ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس ایمان اور اللہ کا وعدہ تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ مسلمانوں نے ظاہری لحاظ سے بڑے دشمن کا سامنا کیا۔ بدر کی فتح اور احد کی آزمائش ان کے سامنے تھی۔ جب مسلمان بنو نذیر کے محلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے قلعوں میں پناہ لی اور اوپر سے تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور باغات کے درمیان خندقیں کھود لیں۔ بنو نذیر سمجھے کہ منافقین اور دیگر قبائل انہیں بچانے آئیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ ادھر مسلمان دن رات پہرا دیتے اور دعائیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور التجا کرتے کہ اے رب کریم، ان غداروں کے دلوں میں ہمارا رعب بٹھا اور ہماری نصرت فرما۔ محاصرے کے دوران ایک مشکل مرحلہ آیا۔ بنو نذیر کے کھجوروں کے جھرمٹ میں چھپے ہوئے تیر انداز مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند کھجور کے درخت کاٹے گئے اور آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے یا جڑوں پر چھوڑ دیے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ گویا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر اقدام کی تائید کی اور بتایا کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی مشیت سے ہوا۔ بنو نذیر کو 10 دن گزر چکے تھے اور اب 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ نہ عبداللہ بن ابی آئے گا، نہ قریظہ ان کا ساتھ دے گا، نہ غطفان کے لوگ۔ ان کے دلوں میں خوف بھر گیا۔ ان کی عورتیں اور بچے اپنے مستقبل سے بے خبر تھر تھر کانپتے۔ رات کو جب قلعے کے اوپر ہوا کے جھونکے گزرتے تو وہ سمجھتے کہ شاید مسلمان داخل ہو گئے۔ ایک ایک لمحہ ان پر بھاری ہو رہا تھا۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت اور اللہ پر کامل توکل۔ جب بنو نذیر نے خیانت اور ضد بازی یعنی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تھا، کیونکہ
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی طاقت ان کے پاس مسلمانوں سے زیادہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ مسلسل چند دنوں کے محاصرے نے بنو نذیر کی ہمت توڑ دی تھی۔ ان کے اپنے دل بھی انہیں ملامت کر رہے تھے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد شکنی کی اور پھر منافقین کے جھوٹے وعدوں پر بھروسہ کیا۔ بالآخر ایک صبح انہوں نے قاصد بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈالنے اور مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ اجازت دیجیے کہ ہم جو سامان اٹھا سکتے ہیں وہ ساتھ لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ تمہاری جانوں کو امن ہے، تم چلے جاؤ اور جو تمہارے اونٹ اٹھا سکیں وہ لے جاؤ، البتہ ہتھیار نہیں لے جا سکتے۔ یہ سن کر بنو نذیر نے اپنے گھروں کو خالی کرنا شروع کیا۔ ان کے ہاتھوں میں جو سونا چاندی آتا اسے سمیٹتے جاتے۔ کچھ نے اپنے دروازوں اور کھڑکیوں تک کو نکال لیا کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ستون اور چھتیں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ قرآن مجید نے اس منظر کو یوں بیان کیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے ویران کر رہے تھے۔ یہ ان کے تکبر کا انجام تھا کہ جن گھروں کو انہوں نے قلعے سمجھ رکھا تھا انہیں خود توڑ کر جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے محاصرے کے دوران شدید بھوک اور سردی برداشت کی تھی، مگر ان کے دلوں میں سکون تھا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غداروں سے محفوظ رکھا اور بالآخر فتح نصیب فرمائی۔ محاصرہ کتنے دن چلا؟ بعض روایات 6 دن بتاتی ہیں، بعض 15 دن یا 20 دن، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ بالآخر بنو نذیر کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جب بنو نذیر نکل گئے تو ان کی زمین اور اموال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحویل میں آ گئے، کیونکہ اس جنگ میں گھمسان کا رن نہیں پڑا تھا اور یہ مال فے تھا جس پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص اختیار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اموال کو مہاجرین اور کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم فرمایا اور انصار کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم نے مجھے اپنا گھر دیا، اپنی محبت دی، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے۔ اس تقسیم میں حضرت ابو درداء و زبیر جیسے افراد کو بھی حصہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کے لیے محفوظ رکھا، مثلا اسلحہ خریدنے اور فقراء کی مدد کرنے کے لیے۔ اس واقعے کے بعد منافقین کا جھوٹ بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف بنو نذیر کو بہکایا تھا بلکہ آخر وقت میں مدد کے وعدے سے بھی مکر گئے۔ اللہ نے منافقین کی اس چال بازی کو قرآن میں بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ شیطان کی طرح ہیں جو پہلے برائی پر اکساتا ہے اور جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عبرت ناک چیز بنو نذیر کی حالت تھی۔ جو لوگ اپنی عمارت اور قلعوں پر فخر کرتے تھے اب بے گھر ہو کر خیبر اور شام کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے بچے اونٹوں پر بیٹھے روتے تھے، عورتیں سر پر سامان اٹھائے چل رہی تھیں اور مردوں کے چہروں پر شرمندگی کے سوا کچھ نہ تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی جائے تو انجام یہی ہوتا ہے۔ مدینہ کے مسلمان اس منظر کو دیکھ کر اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد کرتے تھے کہ ہم ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری ذرائع کے بغیر بھی غلبہ عطا فرمایا اور جھوٹے معاہدہ شکن لوگوں کو ذلیل کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان کی آگ مزید بھڑک اٹھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو شکر کے تھے کہ اللہ نے انہیں اس دور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا کی۔ جب یہ سارا واقعہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر نازل فرمائی جس میں بنو نذیر کے انجام اور مسلمانوں کی نصرت کا ذکر کیا۔ اس صورت میں فرمایا کہ جو کچھ تم نے کھجور کے درخت کاٹا یا کھڑا چھوڑ دیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا
فرمایا کہ ان لوگوں کو تم سے کچھ گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، مگر اللہ کا عذاب ان پر ایسی جانب سے آیا جس کا انہوں نے گمان بھی نہ کیا۔ اس سورہ کی تلاوت جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو سب نے شدت احساس سے رونا شروع کر دیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، خیانت اور عہد شکنی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اہل ایمان کو صبر، توکل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اختیار کرنی چاہیے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدقے دل سے کھڑا ہو، اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری طاقت اور ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، وہ بھٹک گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سرخرو ہوئے۔ اللہ کرے کہ اس قصے کو سن کر ہمارے دلوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جاگزیں ہو جائے اور ہم جھوٹ، فریب اور عہد شکنی سے توبہ کر لیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا کبھی آسان نہیں، مگر اس کا انجام سراسر کامیابی اور رضائے الہی ہے۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک واقعہ ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت بھرنے کے لیے بہترین تاثیر رکھتا ہے۔ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے یا سنا اور سنایا جاتا ہے تو یہ عمل مسلمانوں کے لیے باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے باسعادت مہینے میں خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات ضرور سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند تر کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں اور ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ناظرین، آج کا بابرکت عمل، آج کا بابرکت وظیفہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نہایت ہی عظمت اور بلندی والا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک مختصر سورہ مبارکہ کا عمل ہے جسے آپ نے ربیع الاول میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پورے گھر پر اللہ کی رحمت اور برکت کی برسات ہو جائے گی اور گھر کا ایک ایک فرد اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے اور پریشانی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے کے اندر اندر آپ کا گھر مال و دولت سے معمور ہو جائے گا۔ پھر آپ کے گھر کا بچہ بچہ لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، عمل کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے سب سے پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس سورہ مبارکہ کو چلتے پھرتے کام کاج کے دوران، گھر کے کام کے دوران یا دفتری کام کاج کے دوران جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے
کی تلاوت کرتے رہیں۔ پورا مہینہ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی یاد آ جائے تو سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دیں۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں، اور پھر بہت جلد آپ اپنے اوپر اللہ پاک کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوئی دیکھیں گے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کہاں کہاں سے اللہ کا فضل و کرم آپ کے اوپر برس رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوئی خواہشات اور حاجات آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہونے لگیں گی۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری نصیب ہو جائے گی اور آپ کی دیرینہ خواہش اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، خواہ وہ روپے پیسے اور مال و دولت کی خواہش ہو، خواہ وہ اپنے ذاتی مکان جائیداد کی حاجت ہو، کاروبار روزگار کی ضرورت ہو، یا پھر شادی کرنا چاہتے ہیں، نئی گاڑی بینک بیلنس چاہتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کی خواہش اور حاجت ہے انشاءاللہ آپ کی خوشی اور سوچ کے مطابق پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔